साईं जी उस रोज डेरे पर मौजूद न थे। मैं भी जानता था कि मगरिब के बाद वो कहाँ होते हैं। कई दिन से मैं टूटा टूटा बिखरा हुआ उनके पास पहुंचता। कब्र में बैठकर पासे अनफास के वक्त मुझसे कई गलतियां हो जाती, लेकिन साईं जी झड़कने वाले आदमी न थे। वो मुझे शायद माबाद का सच्चा सालिक समझकर मेरी राहबरी कर रहे थे, लेकिन मैं तमाम तर मौत के शिकंजे में था। मेरे तमाम ख्वाब, जागते की सोचें, मेरे ख्याली ख्वाब मौत के मुताल्लिक होते। कभी कभी मैं मौत से इस दर्जा खाइफ हो जाता कि बैठे बैठे मेरा सारा वजूद पसीने में भीग जाता और मेरी पुतलियां खौफ से घूमने लगती। मैंने रेडियो स्टेशन पर अचानक इस्तीफा दाखिल कर दिया था। अब मुझसे मोटरसाइकिल न चलती थी। मुझे लगता था कि अगले मोड़ पर अचानक मैं किसी बस, टैक्सी या कार से भिड़ जाऊंगा। रोशन को तलाक देने के बाद भी उसका तमाम सामान मेरे घर में मौजूद था। भाई मुख्तार और सौलत भाभी कुछ न जानते थे। रोशन के घर वालों को मालूम न था कि उनकी बेटी को तलाक हो गई है। उस रोज साईं जी के पास पहुंचते पहुंचते मेरा सांस उखड़ा हुआ था। अंदर आ जाओ, कब्र में से आवाज आई। सीढ़ियों के बाहर जूतियां उतारकर मैं अंदर चला गया। अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। एक और बारिश बुजुर्ग साईं जी के पास बैठे तस्बीह फेर रहे थे। उस नूरानी बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। आज साईं जी जिस्म और रूह के एतबार से बहुत छोटे लग रहे थे। मौत से बहुत डरते हो? नए बारिश बुजुर्ग ने सवाल किया। मैंने इस बात में सर हिलाया। फना के बगैर बका के आरजूमंद हो? मैंने कोई जवाब न दिया। मौत इंसान की मोहसिन है। ना आती तो इस जिंदगी को कितनी पायदारी होती जिसमें हुज़्नो मलाल के सिवा कुछ भी नहीं। नूरानी बुजुर्ग बोले। जी। सफेद रीश वाले बुजुर्ग ने मेरा हाथ थाम लिया। हमारे साथ चलोगे? मैंने अपने साईं जी की तरफ देखा। वो आंखें बंद किए बैठे थे। कहाँ जी? मैंने सवाल किया। कहाँ पूछने वाला तैयार नहीं होता। बाहर चलकर बैठो। जाओ, साईं जी ने आहिस्ता से कहा और फिर आंखें बंद कर लीं। जाओ। मैं इशा की नमाज तक बाहर बैठा रहा, लेकिन कब्र के अंदर से कोई आवाज ना आई। फिर जंगल की तरफ से गिदड़ों की आवाजें आना शुरू हुई, और जब आसमान पर टटीरी बोली तो कब्र से आवाज आई, यहां आओ। मैं डरता डरता अंदर चला गया। साईं जी अकेले बैठे थे। कब्र में सूंधी मट्टी की खुशबू थी और अकलौती मोमबत्ती में साईं जी के 3 साए दीवार पर पड़ रहे थे। बैठो। मैं दोजानों बैठ गया। आज तुमने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। पीरो मुर्शिद के साथ चले जाते तो आकिबत समझ जाती। मैं डर गया था। ठीक है, अब अगली जुमेरात को यहीं इस लड़की का दीदार होगा जिसका तुमने जिक्र किया है। अगर चूक गए तो सारी उम्र के लिए मजजूब हो जाओगे। हवास कायम रखे तो उससे फैज हासिल होगा। तैयार हो? जी तैयार हूं। देख लो, इरफान और दीवानगी में बस एक हवास का फर्क होता है। हवास कायम रहें तो इरफान, ना रहें तो दीवानगी। तैयार हो? जी तैयार हूं। निकाह बहुत खामोशी के साथ हुआ। उसके बाद इफ्तिखार अपने घर मोची चला गया और रोशन मेरे साथ सांधा आ गई। वो और मैं सारा रास्ता खामोश रहे। घर पहुंचते ही उसे कै शुरू हो गई। बार बार वो गुस्ल खाने जाती और वापस आकर निढाल लेट जाती। मैं भाभी सौलत को उसकी हालत के मुतालिक कुछ बताना न चाहता था। मैं रोशन को बताए बगैर डॉक्टर से दवा लेने चला गया। फिर हम दोनों में फरोई बातों के अलावा कोई बात ना हुई। कुछ वीजे और पासपोर्ट की बातें, सामान छोड़ने और रखने के उमूर, कुछ बदनामी के खदशात, कभी कभी माँ बाप और पाकिस्तान छोड़ने का गम ज़ेरे जिक्र रहा। लेकिन कुफ्ल दोनों तरफ सख्त लगा था। दूसरे दिन मगरिब के वक्त रोशन को इफ्तिखार के साथ जद्दा रवाना होना था। अपने घर वालों से इफ्तिखार ने जद्दा वापस जाने का जिक्र नहीं किया था। मेरे घर में सिवाय मेरे इस हकीकत से कोई आगाह न था। ये रोशन की मेरे घर में आखिरी रात थी। हम दोनों के पलंगों में 1.5 फीट का फासला था, लेकिन वो और मैं दम साधे चुप लेटे थे। पता नहीं क्या सोचते हुए मुझे नींद आ गई। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे बाजू पर बर्फ की काश रख दी। मैंने आंखें खोली। रोशन मेरे पलंग पर बैठी थी। उसका भारी पेट उसकी गोद में था और ठंडी उंगलियां मेरे बाजू पर थीं। क्या बात है रोशन? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, शायद कल वक्त ना मिले। आंसू उसकी आंखों से बिला तकान गिर रहे थे। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। अगर आप मेरे बच्चे को कबूल कर लेते तो मैं यहां से कभी ना जाती। जिंदगी में पहली बार एक ठंडा झोंका मेरे बंद दिल में घुस आया। तुम यहां रहना चाहती हो मेरे पास? आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं। आपने मुझे सब कुछ दिया और पलटकर कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ एहसानात? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। यकदम उसकी आंखों के झरने बंद हुए।
اگر میں تم کو نہ جانے دوں روشن تو افتخار کو بھلا سکو گی؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ جی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں نے آخری بار کسی کو زخم ادا کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر یہاں رہنے کا فائدہ حاصل یہاں رہنے سے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیے نا، میں یہاں رہ سکتی ہوں ساری عمر آپ کے پاس، لیکن افتخار کو نہیں بھلا سکتی، حالانکہ وہ آپ کی جوتیوں جیسا بھی نہیں۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ گندے نالے کی متعفن ہوا مکے کی طرح میرے جبڑے پر پڑی اور گزر گئی۔ سو جاؤ، یہ باتیں فضول ہیں، ایسی باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کچھ سڑکیں جب شہر سے باہر نکلتی ہیں تو کافی فاصلے تک پکی اور مضبوط نظر آتی ہیں، پھر ان کے کنارے بھربھرے ہونے لگتے ہیں، جا بجا گڈھے نظر آتے ہیں اور پکی سڑک کچے راستے میں بدل جاتی ہے۔ ایسا راستہ جو بارش میں کیچڑ اور دلدل میں بدل جاتا ہے۔ کچھ دور جا کر یہ کچا راستہ جھاڑیوں میں کھیتوں کے دہانے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سڑکیں کسی گھر، کسی شہر، کسی محلے کو نہیں جاتی، بس یوں ہی شہر چھوڑ کر دم سا چھوڑ دیتی ہیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی سڑک تھا، شادی سے نکل کر نہ جانے مجھے کہاں جانا تھا۔ اس وقت مجھے روشن میں سیمی، عابدہ، امتل اور جانے کون کون نظر آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی گابن عورت سے میری کوئی جان پہچان نہ تھی۔ ساری عمر میں نے عورتوں کے ادھ کھلے دروازوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر والوں نے کبھی آواز دے کر نہ بلایا۔ آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ روشن بالآخر بولی۔ میں کچھ نہیں سوچتا روشن، کبھی کبھی صرف اتنا کہ کاش تم نے مجھے ایک رات دھوکے میں رہنے دیا ہوتا، کاش صرف ایک رات کے لیے کسی کا جسم، کسی کا دل ایک وقت میں میرا ہوتا۔ آپ رو رہے ہیں جی؟ روشن نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میری گال سے لگا دیا۔ میں کیا کرتی جی، میرا دل اس کا ہے، میرے جسم میں اس کی روح پل رہی ہے، میں آپ سے کیسے جھوٹ بولتی؟ مجھے امتل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ باقرہ لڑکی ذہنی، قلبی، جسمی طور پر باعصمت ہی نہیں ہوتی، سچی بھی ہوتی ہے۔ کاش اس نے صرف ایک رات کے لیے مجھے جھوٹ کی زندگی بسر کرنے دی ہوتی۔ میں آپ جیسے اچھے انسان کو کیسے اتنا بڑا فریب دے سکتی تھی؟ وہ چپ ہو کر اپنے پلنگ پر جا بیٹھی۔ میں نے تکیے پر سر ڈال دیا، لیکن نہ میں ساری رات سویا نہ اس نے آنکھ بند کی۔ چونکہ ہم میں قانوناً اور شرعاً کوئی رشتہ باقی نہ رہا تھا، اس لیے ہم انسانی کشش کے تحت ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ جیسے کسی جہاز کے باسی جہاز برد ہونے کے بعد کسی جزیرے میں رہنے لگے اور نسل، قوم، مذہب کی تمام زنجیریں ٹوٹ کر انہیں نئے رشتوں میں پرونے لگے۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ اپنے گاؤں کے متعلق بتایا، کیسے چندرا کی آبادی کلر کے ہاتھوں بے آباد ہوئی، کھیتوں کھلیانوں کی سفیدی کیسے ہریاول چاٹ گئی، اور ڈھور ڈنگر انسان سب چندرا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں اسے عزیز گاتن کے متعلق، اس کی ماں کی زندگی کے متعلق ایسی تفصیل سے باتیں سنانے لگا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ میرا خیال نہیں تھا کہ مجھے وہ تفصیلات معلوم ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے روشن؟ کیا بددعا سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں؟ ہاں جی، اجڑ جاتی ہیں۔ پہلی بار روشن سے بات کرنا بہت آسان تھا۔ وہ پہلو کے بل کوہنی ٹیک کر اپنے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ تہہ کیے ہوئے تکیے کی طرح اس کے سینے کی طرف چڑھا ہوا تھا۔ میں ایک دفعہ اسکول سے لوٹی تو میری باجی ایک خط پڑھ رہی تھی۔ میں نے خط کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے نہ بتایا، بلکہ خط چھپا دیا۔ کبھی کبھی کتنا تجسس پیدا ہو جاتا ہے انسان میں۔ بھلا مجھے کیا ملنا تھا خط سے؟ لیکن آخر میں نے خط تلاش کیا اور پڑھا۔ وہ خط میرے خالو کا تھا۔ وہ خط ایسا تھا جو انہیں باجی کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، اور مجھے خط پڑھنے کے بعد اسے وہیں چھپانا چاہیے تھا۔ باجی جانتی، اس کا کام جانتا، لیکن میں نے خط پکڑ کر امی کو دے دیا۔ امی نے ابو کو بتایا، ابو نے خالو کو طلب کیا۔ باجی بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی وہ دھری گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ جس روز وہ رخصت ہوئی ہے، مجھے کبھی وہ دن نہیں بھولتا۔ باجی میرے کمرے میں آئی اور بولی، کاش تیرے ساتھ بھی ایسا ہو، تو بھی شادی کہیں کرنا چاہے، ہو کہیں جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تو کیا آپ خالو جان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس نے کہا کہ خالو جان گئے بھاڑ میں، مجھے ان سے کیا لینا ہے، جہاں میں چاہتی تھی وہاں تو نے نہیں ہونے دی نا کمبخت، اللہ تجھے بدلہ دے۔ آپ کا کیا خیال ہے، دلہن کی بددعا زیادہ لگتی ہے کہ کنواری کی؟ ہم دونوں کافی دیر تک ایسے ہی سوال ایک دوسرے سے پوچھتے رہے۔ پھر میں نے اسے اپنی ماں کی موت کے متعلق بتایا، سیمی کا سارا واقعہ سنایا، امتل کے قتل کی داستان سنائی، لیکن ابا کے متعلق میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں اپنے بابا گد کی یادوں کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کی گمشدگی یا موت میری اپنی گمشدگی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی کہیں کھو گیا تھا، کہیں ختم ہو گیا تھا۔ آخری بار جب میں نے ابا کو دیکھا، وہ تیسری منزل پر اس ممٹی کے پاس کھڑا تھا جس میں سے کبھی دھواں نکلا کرتا تھا۔
کیا وہ عشق لا حاصل سے دیوانہ ہوا؟ کیا وہ چاچا غلام کے ساتھ مل کر رزق حرام کھانے کا مرتکب ہوا؟ کیا اسے موت کے انتظار نے پاگل کیا؟ ایئرپورٹ پر افتخار موجود تھا۔ روشن کا سوٹ کیس اٹھائے ہم دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت اس نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے جسم پر کوئی سامان نہ تھا۔ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی وہ دونوں اندر چلے جانا چاہتے تھے کیونکہ کسی نہ کسی واقف کے مل جانے کا خطرہ تھا۔ جنگلے کے پاس پہنچ کر افتخار نے سادگی اور خلوص سے ہاتھ ملایا اور بولا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے سر، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کوئی اور ہوتا تو… وہ چپ ہو گیا۔ سعودی عرب کی کمائیاں، جدے کے بازار، پردیس کی ایک اور فریکوینسی کی زندگی اس کے دل کو مکمل طور پر مشغول نہ کر سکی تھی۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو جی خادم کے پاس رہیں، 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے جدہ سے، بڑی اچھی ایئر کنڈیشن بس چلتی ہے، مدینہ منورہ کو الشرقیہ العربیہ النقل راستے میں صرف ایک بار رکتی ہے، میں ٹکٹ بھیج دوں گا، آپ ٹکٹ کی فکر نہ کریں، آپ بس آنے کا ارادہ کریں۔ روشن چپ تھی، اس کا چہرہ آج سوجا ہوا تھا اور چھائیاں گہری لگ رہی تھیں۔ انشاءاللہ، بہت آہستہ روشن بولی۔ انشاءاللہ، میں نے اس سے بھی آہستہ کہا۔ میں تو جی مہینے میں 1-2 عمرے کھڑکا لیتا ہوں، آپ ضرور آئیں، یہ میرا ایڈریس ہے، آپ صرف مجھے لکھ دیں کب آنا چاہتے ہیں، ٹکٹ پہنچ جائے گی۔ میرے پاس 2 کمروں کا گھر ہے، غسل خانہ بھی ہے، سادہ زندگی ہے، آپ انجوائے کریں گے۔ اچھا۔ اندر جانے سے پہلے افتخار نے مجھے جپھی ڈالی اور میرے کندھوں کو چوم کر بولا، مجھے بڑا افسوس ہے سر، لیکن… اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روشن کا بیگ اٹھا کر جلدی سے جنگلے کے اس پار چلا گیا۔ روشن کھڑی رہی، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ، متذبذب، حیران، دکھ میں بھیگی ہوئی۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے کو الوداع کہنی چاہیے۔ پھر وہ اندر کی طرف مڑی اور پلٹی۔ یکدم ہم دونوں بغلگیر ہو گئے۔ اس کا پیٹ درمیان میں حائل نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے ہونٹ اس کے سر پر پیوست کر دیے اور اس کے آنسو میری قمیص میں جذب ہونے لگے۔ یہ کل 10-12 سیکنڈ کا واقعہ ہوگا، لیکن اس کے جسم کا قرب عرصے تک میرے ساتھ رہا۔ میرے ہونٹ اس کے سر کو کتنی ہی دیر چومتے رہے۔ شاید میں بھی ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور ہوائی جہاز کے پیٹ میں گھس گئی۔ اس کے بعد افتخار نے اپنی اور اس کی سیٹ تلاش کی ہوگی، اسے کھڑکی کی جانب بٹھایا ہوگا، اس کے پیٹ کا خیال کر کے بیلٹ باندھی ہوگی۔ شاید اس کی کھڑکی سے جنگلے کے ساتھ کھڑے لوگوں کا ہجوم بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن اب افتخار کا بالوں بھرا بازو ایئر ہوسٹس کی اناؤنسمنٹ کے بعد آخری سگریٹ بجھاتے ہوئے اسے چھو رہا ہوگا۔ پلین کے اندر سندھی فوک میوزک سنتے ہوئے تمام مسافر ہوا کے لیے بنائے ہوئے ڈکٹ سیٹ کر رہے ہوں گے۔ افتخار نے بھی ہوا کا رخ روشن کی طرف کر دیا ہوگا۔ ٹھنڈی ہوا، افتخار، نئی منزل، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کا تازہ جھونکا، ایک نئی منزل کی ایئر ٹکٹ۔ زخم کتنی جلدی مندمل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ تو کوئی زخم بھی نہ تھا۔ ایئرپورٹ سے مجھے سیدھے سائیں جی کی طرف جانا تھا۔ طے تھا کہ اس جمعرات کو میں سیمی سے ملوں گا۔ سائیں جی 2 دن پہلے سارا معاملہ طے کر چکے تھے اور وہ مجھ سے ملنے پر رضامند تھی۔ مجھے اس سے ملنے پر صرف ایک سوال پوچھنا تھا۔ اس سوال کو میں کئی طور پر ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ سیمی، اب تو تم مجھے اور آفتاب کو بہتر طور پر جانتی ہو، بتاؤ اگر تمہیں ہم دونوں میں سے اب کسی کو پسند کرنا ہو تو کسے منتخب کرو گی؟ جس وقت میں سائیں جی کے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا، اندر ہی اندر میں سیمی کے جواب سے خوف زدہ تھا۔ کیا وہ اسی طرح نیلی جینز کرتا پہن کر بازو پر کینوس کا تھیلا لٹکائے آئے گی؟ کیا اب بھی اس کا جواب وہی ہوگا جو زندگی میں تھا؟ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ شاید مصری عورتوں کے احرام کی طرح وہ ایک سفید لبادے میں ہوگی، سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی اور چپ۔ شاید وہ میرے سوال کا جواب دینا پسند نہ کرے۔ سائیں جی کے ڈیرے پر مکمل خاموشی تھی، اندر باہر کوئی نہ تھا، صرف مغرب کی نماز کے بعد کا اندھیرا ساری جگہ پر چھایا تھا۔ ڈیرے سے پار سائیں جی کی قبر اب مجھے بلا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ادھر چلنے لگا۔ ایک بات بار بار دل میں آ رہی تھی جسے میں دبانا چاہتا تھا۔ اگر سیمی نے وہی جواب دیا جو زندگی بھر دیتی آئی تھی، پھر… جس وقت میں سائیں جی کی قبر سے کچھ فرلانگ دور پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ اس طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ لوگ ٹکڑیوں میں چپ چاپ میرے پاس سے گزرتے گئے۔ میں نے کسی کو سلام نہ کیا، نہ ہی کوئی مجھ سے مخاطب ہوا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں۔
سائیں جی کی قبر سے کوئی آدھا فرلانگ ادھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی تھی، لیکن تب مجھے اس خاموشی سے خوف آنے لگا۔ اونچے اونچے ٹیلے پرانے زمانے کے ایسے جانوروں سے مشابہ نظر آئے جو اب صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہیں۔ جس وقت میں قبر کے پاس پہنچا، ایک کتے نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہیں دور بین کیا۔ قبر اندر کو دھسی ہوئی تھی اور نیچے اترنے والی سیڑھیاں غائب تھیں۔ قبر کے اوپر تازہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ میں نے قبر کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ اندر جانے کے تمام راستے مسدود تھے اور قبر ایسے لگتی تھی جیسے ابھی ابھی بنائی گئی ہو۔ پھر قریب ہی سے کہیں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک جھاڑی کے پاس سائیں جی کا خاص مرید منہ پر ہاتھ رکھے رونے کی آواز روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قبر کو کیا ہوا اللہ دیتے؟ میں نے پاس جا کر پوچھا۔ بند ہو گئی۔ کیسے؟ سائیں جی کل شام اندر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، قبر دھس گئی، ہم نے اسے کھولا نہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہی حکم تھا سائیں جی کا، ایسے ہی فرما دیا تھا پیر و مرشد نے، انہیں تو وصال ہو گیا، لیکن ہم کہاں جائیں سائیں جی، کہاں جائیں جی کہاں؟ مرید دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے یوں لگا تازہ قبر کی مٹی ایک بار پھر اندر کی طرف دھسنے لگی۔ دیکھو قبر دھس رہی ہے قبر۔ مرید نے چیخ ماری اور ڈیرے کی طرف بھاگنے لگا۔ میں چپ چاپ جھاڑی کے پاس بیٹھا رہا۔ قبر آہستہ آہستہ تڑکنے لگی، پھر مٹی اندر کی طرف دھسنے لگی اور تھوڑی دیر بعد جہاں پہلے قبر تھی وہاں ایک گڑھا پڑ گیا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اتنے میں آسمان پر ایک کالی گدھ تاروں بھرے آسمان پر لمبے لمبے چکر لگانے لگی۔ آہستہ آہستہ پہلے وہ دائروں میں اڑتی رہی، پھر اس نے 8 کے ہندسے جیسی اڑانیں اختیار کر لیں۔ اندھیرا بہت ہو چکا تھا، لیکن کالی گدھ صاف نظر آ رہی تھی۔ دھسی ہوئی قبر سے نگاہیں اٹھا کر میں نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ دور دور تک پھیلا ہوا تاروں بھرا آسمان اور ایک کالی گدھ جو ہر اڑان میں نیچے اتر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں فاسفورس جل رہی تھی۔ 2 ننھے بلب بغیر پر پھڑپھڑائے چہرہ نیچے کیے کالی گدھ دھسی ہوئی قبر کی طرح اتر رہی تھی۔ انچ انچ، ملی میٹر، آہستہ آہستہ۔ میں شہر کے مشہور سکائی ٹرسٹ کے کلینک سے باہر نکل رہا تھا کہ مجھے آفتاب سڑک پر نظر آیا۔ وہ لمبی سیاہ کار سے اتر رہا تھا۔ ہم دونوں بے ساختگی سے بغلگیر ہوئے اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ پھر یکدم جیسے آفتاب کو کچھ یاد آ گیا، وہ بھاگ کر کار تک گیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے ایک 10 سال کے بچے کو باہر نکالا۔ بچہ سہما ہوا اور کمزور تھا، اس کا سر باقی دھڑ سے اور آنکھیں چہرے سے بہت بڑی تھی۔ آفتاب نے اسے بازو سے پکڑ کر سڑک کراس کرائی اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میں ذرا اسے ویٹنگ روم میں بٹھاؤں، تم مت جانا پلیز۔ جب آفتاب واپس لوٹا تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی پریشان تھا۔ کیا تم مستقل طور پر پاکستان آ گئے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں یار، وہاں ہینڈی کیپ بچے کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے بیٹے میں کچھ ایسی بات تھی جسے دیکھ کر میں پہلے ہی گھبرا گیا تھا۔ میرا بیٹا افراہیم ذہنی طور پر کچھ نارمل نہیں ہے۔ وہاں لندن میں میڈیکل سہولتیں تو بہت تھیں، لیکن وہاں کی تعلیم، کلچر، رنگ و نسل کا امتیاز، وہاں اتنی ساری ایڈجسٹمنٹ ایک بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہوا کیا ہے بچے کو؟ اسے خواب آتے ہیں، یہ عجیب عجیب خواب دیکھتا ہے۔ پہلے یہ موٹا تازہ تھا، پھر ان خوابوں کی وجہ سے اس کا وزن گھٹنے لگا۔ آدھا گھنٹہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ کیٹاٹونک حالت ہے۔ آفتاب کی آواز اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ افراہیم کہتا ہے کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فرفر عربی بولنے لگتا ہے، کبھی عبرانی میں باتیں کرتا ہے۔ میں اس کے خوابوں سے تنگ آ گیا ہوں قیوم۔ وہ کہتا ہے کوئی فرشتہ اسے پھل کھلانے آتا ہے۔ تنے کے ساتھ آفتاب نے یوں ٹیک لگا لی جیسے جسم کا بوجھ اس کے لیے اٹھانا ناممکن ہو۔ یہ سب کس چیز کی سزا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ کیا میرے باپ دادا کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے؟ کیا واقعی باپ دادا کے گناہ جینز میوٹیشن کی صورت میں افراہیم پر اثر انداز ہوئے تھے؟ کیا اس کے آباء و اجداد نے، کیا آفتاب نے کبھی رزق حرام سے اپنے جینز کی ساخت کو اس حد تک متاثر کر دیا تھا کہ آنے والی نسلوں میں دیوانہ پن ظاہر ہونے لگا تھا؟ چھوٹا سا افراہیم کیا دیوانگی کو ورثے میں لایا تھا؟ وہ عشق لا حاصل کے نتیجے کے طور پر تو دیوانہ نہ ہوا تھا، جستجو کے آثار بھی اس کی دیوانگی کا باعث نہ تھے۔ پھر
کیا موت کا خوف چھوٹے سے بچے کو ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں خاموش کھڑے رہے۔ یہ کس بات کی سزا ہے قیوم؟ بتاؤ، تم ہماری جماعت میں سب سے ذہین تھے، بتاؤ یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ ہم دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا بددعا میں اتنا اثر ہے؟ آفتاب نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، سیمی ایسی نہیں تھی، میں نے اسے تسلی دی۔ اس وقت وہ زرد رو لڑکا کلینک سے باہر نکلا اور برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑا ہو کر آسمان کو تکنے لگا۔ اس کا چہرہ آنکھوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اور سر جسم کے تناسب سے بہت بڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا عجیب طور پر سیمی سے مشابہ تھا۔ اب یہ اسی طرح کھڑا رہے گا آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، سارا دن۔ میں نے آفتاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، آفتاب، جو لوگ اپنے آپ کو نارمل سمجھتے ہیں انہیں دیوانگی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں بھی نارمل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس جسم کے ساتھ مادی زندگی بسر کرنے کا یہی آسان طریقہ ہے، اسی لیے یہاں آتا ہوں کلینک پر۔ لیکن دیوانگی نے انسانیت کو سب کچھ عطا کیا ہے، ہر دیوانے آدمی نے۔ دیوانگی کی ایک اور جہت ہے، صرف ہم کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہسپتالوں کو دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ روح جب لنگڑی لولی ہوتی ہے تو ہم ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب روح باؤنڈری کراس کر جاتی ہے تو انسانیت کے لیے یہی دیوانہ پن رحمت بن جاتی ہے۔ میں اس سارے دائرے پر گھوم چکا ہوں۔ یقین مانو آفتاب، ہر دیوانگی پاگل پن نہیں ہوتی۔ ہر دیوانہ آدمی ننگے انسان نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔ جس طرح بیماری موت کی وادی میں اترتی ہے، جسم ریخت کا شکار ہو کر اسرار کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی دیوانگی انتہا کی ہو تو عرفان کی سرحدوں کو چھونے لگتی ہے، پھر مادہ ہر شکل میں بیکار ہو جاتا ہے۔ تم اعتبار کرو، تمہارا افراہیم پاگل نہیں ہے، یہ ایک اور سمت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی وہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں جو عام صحت مند نارمل آدمی میں بند ہوتی ہیں، یہ دونوں ابروؤں کے درمیان میں سے دیکھ سکتا ہے۔ تم اسے عرب کے صحراؤں میں لے جاؤ، وہاں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسے شیر سے مشابہ جبل النور کے سامنے لے جانا، یہ تمہیں اس پہاڑ کو دیکھتے ہی وہ سب کچھ بتا دے گا جو کوئی ماہر نفسیات آج تک نہیں بتا سکا، جو کوئی سائنسدان سوچ بھی نہیں سکا۔ چاہو تو اسے رفتہ رفتہ سیڑھی سے اتار کر عام پاگل خانے میں ان پاگلوں کے ساتھ بند کر دینا جو مادی دنیا پر بوجھ ہیں۔ ہو سکے تو اسے ہاں لے جانا جہاں لوہے کے ہم شکل پہاڑ ہیں، سارے میں عصر کے وقت گلابی ہوا چلتی ہے۔ خدا کے لیے یقین کرو، جسم کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو جسم کو لاغر و نحیف کرتی ہے، دوسری بیماری سے شفایاب ہونے پر انسان دگنا تندرست ہوتا ہے اور دیر تک تندرست رہتا ہے، جیسے جسم میں تازہ خون شامل ہو گیا ہو۔ دیوانہ پن بھی دو طور کا ہے، ایک پاگل پن کی وہ قسم ہے جس سے روح، قلب، دماغ سب کمزور ہوتے ہیں، دوسرا دیوانہ پن وہ ہے جس سے روح میں توانائی آتی ہے، وہ ایک ہی جست میں کئی منزلیں پار کرتی ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، تمہارے بیٹے کا دیوانہ پن دوسری قسم ہے، میرا ایمان ہے۔ اس وقت افراہیم ہم دونوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ آفتاب نے میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا، اس سے دورہ پڑنے والا ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے، آپ کو گنبد نظر نہیں آتا؟ آنٹی اقبال نے جو ساڑی امی کو دی تھی اس رنگ کا، گرینش بلو۔ ابو، آپ کو تو نظر نہیں آتا وہ گنبد، اس کے ڈوم کے نیچے جو 14 طاق ایک طرف، اور وہ دیکھیے ابو، کبوتر اڑ رہے ہیں، مدینے کی سڑکوں پر لوگ بھاگ رہے ہیں اس گنبد کی طرف، روسی، امریکی، افریقی۔ اذان ہو رہی ہے ابو، آپ کو لوگ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا آپ واقعی اذان کی آواز نہیں سن سکتے؟ وہ دیکھیے 4 مؤذن ایک وقت میں اذان دے رہے ہیں، آپ نہیں سن سکتے کیا؟ یہ بچہ کبھی مدینہ شریف گیا ہے؟ آفتاب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم لندن سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں۔ وہ دیکھیے ابو، وہ دیکھیے کون اتر رہا ہے چاند سے۔ ہم دونوں نے چاند کی طرف دیکھا، عصر کے وقت کا پھیکا چاند آسمان پر گمسم بیٹھا تھا، جیسے افراہیم نے اس کا کوئی بہت بڑا بھید فاش کر دیا ہو۔ اس وقت کلینک کی عمارت کے پیچھے سے اذان کی آواز فیڈ ان ہونے لگی۔ آفتاب نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر دھر لیا۔ افراہیم کچھ دیر کامتا رہا اور پھر منہ کے بل سجدے میں گر گیا۔ افراہیم خوابوں کی آخری سیڑھی پر سر بسجود تھا، میں پاگل پن کی پہلی اور اسفل ترین سیڑھی پر محجوب کھڑا تھا، اور ہم دونوں کے درمیان انسان کا مسئلہ ارتقاء کھینچی کمان کے مانند تنا ہوا تھا۔ انسان کو اب نارمل سے سپر نارمل تک پہنچنے کے لیے جانے ابھی کس منزل سے گزرنا ہے۔